Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा नियाज़ और मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं चेयरमैन दिन मीडिया ग्रुप महमूद सादिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, खान साहब की 50 मुकम्मल 49 पे बड़े अरसे से खड़े थे, एक सिंगल उनको नहीं मिल रहा था, वो सिंगल उन्होंने हासिल किया, फिर दौस आशिक अवान साहिबा को आउट किया और शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा साहब को इन किया, तो उनके 50 रन्स मुकम्मल हुए। ये 50 उनके वो चेहरे हैं जिनसे वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तब्दीली लाएंगे। 50 की टीम उनकी मुकम्मल हो गई है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला कप्तान है जिससे फील्ड सेट नहीं हो रही। कभी वो किसी खिलाड़ी को जो है वो बैकवर्ड स्क्वायर पर लेकर जाते हैं, फिर उसी खिलाड़ी को जो है वो थर्ड मैन पे भेज देते हैं। वो खिलाड़ी भी परेशान है कि खान मुझसे चाह क्या रहा है। खान की टीम को भी नहीं समझ आ रही और कप्तान को भी नहीं समझ आ रही कि किसको इन रखना है, किसको आउट करना है। ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके बैकग्राउंड में क्या था ये आपके सामने रखेंगे, और जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है 18वीं तरमीम को लेकर, वो आपको बताएंगे कि असल में प्लान क्या है, कहानी क्या है, और ऑब्वियसली कोरोना के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। जनाब महमूद साहब, कैसे मिजाज सर? मैं बिल्कुल ठीक। मुस्तफ़ा आप सुनाइए। फर्स्ट क्लास सर। आपा चले गई, मैं तो दुखी हूँ बड़ा। बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दे रही थी। नहीं, मेरे तो उनसे बड़े गहरे मतलब है मरासम भी थे उनसे जब वो पीपल्स पार्टी के लिए काम करती थी, बल्कि मुशर्रफ दौर से ही उनसे सलाम दुआ थी। और उन्हें जब भी हमने कोई काम मैसेज किया उन्होंने मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर दिया, तो हम समझते हैं कि एक हमारा नुकसान हो गया। तो ए की कहानी है जी, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं। कल तक जो है जब वो थी तो सारे जो है मीडिया वाले कहते थे बड़ा अच्छा, जो सब उनको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे थे, उनको एंटरटेन कर रहे थे, उनको प्रॉपर जो है टॉक शो में सोलो जो है वो टाइम दिया जाता था। अब वही कहने लग पे ना जी, या तो करप्शन की कहानी, अजब करप्शन की गज़ब कहानी, और मुलाजमीन भर्ती करवा लिए 10% कमीशन। डू यू एग्री विद दिस? ऐसी कोई बात थी? ये बड़ा शोर बात। देखें, जब वो वज़ीर इत्तलात बनी तो वज़ीर इत्तलात बनने के बाद मैंने उन्हें एक मैसेज डाला कि अपने आप को झूठ बोल के कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। जो आप इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं इससे आप कंट्रोवर्शियल बन रही हैं। आप बराए मेहरबानी अपनी खातिर वही कहें जो सच है। तो उन्होंने उसके बाद से मेरा मैसेज रिसीव करना और मुझे सेंड करना बंद कर दिया। क्योंकि आप चाह रहे थे कि वो हलफ ही ना उठाएं, क्योंकि वज़ारत इत्तलात की जो है नहीं, हम तो आपको पता है मुफ्त में मशवरे दे देते हैं, और मशवरे हमारे सिर्फ नेशनल स्पिरिट में होते हैं। हमारा इनको मशवरा ये था कि आप मुल्क में कंसेंसस डेवलप कराएं। हम चाहते हैं कि जैसे नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट हम चाहते थे वक्त पूरा करे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वक्त पूरा करे, हमारी ख्वाहिश है कि इमरान गवर्नमेंट भी वक्त पूरा करे, लेकिन अपना वक्त पूरा करने के चक्कर में अवाम का वक्त ख़त्म ना कर दें। तो एज़ वज़ीर इत्तलात आप प्राइम मिनिस्टर को सही इन्फॉर्मेशन दें। उनको जब आपकी तरफ से मशवरे जाएंगे तो वो मशवरे अपनी टीम के मशवरे समझ के कबूल कर लेंगे। लेकिन वो बजाय इसके कि वज़ीर इत्तलात के तौर पर इमरान खान को मशवरा को दे पाती, मुझे लगता है उनकी पोजीशन इतनी कमज़ोर थी कि वो इमरान खान की चाहत पे चल पड़ी। तो इमरान की चाहत पे चल के उन्होंने नवाज़ शरीफ पे और उनकी सारी काबीना पे और पीपल्स पार्टी पे और उनकी सारी काबीना पे वो इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए जो इल्ज़ाम उन्हें भी मालूम है कि सच्चे नहीं हैं, लेकिन उससे खुशनुदी आका मिलती थी। और वो अपोजिशन को भी नहीं पता था कि ये इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। ये भी लग सकते हैं। अब जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि जब आप पे इल्ज़ाम लगेंगे तो वही लगेंगे, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगवा रहे हैं वो कल तक आपसे लगवा रहे हैं, आज वो किसी और से लगवा लेंगे। तो उन्होंने इन पे भी फिर वही इल्ज़ाम लगाए हैं कि इन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो इख्तियारात में 9 नौकर लेना नहीं था, 9 नौकर ले लिए। वो अलग बात है कि दूसरे वज़ीरों ने अरबों कमा लिया तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन 9 नौकर लेना तो इख्तियार से तजावज़ ही था ना। 3 गाड़ियाँ, और गाड़ियाँ भी 2 एक्स्ट्रा ले लीं तो वो भी इख्तियारात से तजावज़ था। और अरबों रुपये नहीं कमा सकी, वो मतलब उनके इख्तियारात में नहीं था कमाना, लेकिन इल्ज़ाम तो लग गया। तो वो ये कोई 10% कमीशन मांग रही थी जी एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से, और ये सारा बकाया जा। एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को इस वक्त प्रॉब्लम पेश आ रही थी, इनके दौर में ये कोशिश कर रही थी कि मीडिया के जो मुलाजमीन है ना, जब
سرکار پیمنٹ کرے تو وہ پیمنٹ پہلے ملازمین کو ملے, اچھا, ورکر کو. ورکر کے بعد جو پیمنٹ بچتی ہے وہ مالکان کو ملے, اور ایجنسی کو صرف اس کا حصہ ملے 15% جو اس کا ہے. جی, ایجنسی والوں نے بڑی خوبصورتی سے مینوور کیا, ان پہ الزام لگایا, ان کی چھٹی کرا دی. اب وہ پیمنٹ ساری ایجنسیوں کو ملے گی. ایجنسیاں اب بلیک میل کر کے میڈیا کو دیں گی پیسے, اور میڈیا اپنے ورکروں کو نہیں دے گا. اب آپ جس میں پاکستان کے اکثر میڈیا ہاؤسز جو ہیں آپ کو پتہ ہے نئی سیلری دیتے, وہ تو روٹین میں ہی نہیں دیتے. مجبوری نہ دینا ایک چیز ہے, روٹین میں ہی نہ دینا دوسری چیز ہے. آپ مجھ سے بتا رہے تھے, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آن دا ریکارڈ بھی لے آئیں ہم. آپ نے کہا تھا کہ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ فردوس عاشق اوان کا یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ بات کامیاب ہو کہ جناب تنخواہیں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں پیسے, ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے کتنی تنخواہ دینی ہے نہیں دینی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فردوس عاشق اوان جو تھیں یہ چاہ رہی تھیں کہ پیسے جائیں سیدھا ورکر کو. اس کے لیے یہ میڈیا ہاؤسز کو کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں, آپ ہمیں پہلے لسٹ دیں, ہم لسٹ ویریفائی کریں گے, پھر آپ گارنٹی دیں کہ یہ پیسے سارے ادھر جائیں گے, تو آپ ادھر چیک ایشو کریں, ہم آپ کو چیک ایشو کرتے ہیں. جو مجھے ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف نے بتایا. ایسا ہی ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ اسی وجہ سے ڈیلے. اور ایجنسیز کہہ رہی تھی کہ آپ پیسے ہمیں دیں, ہم میڈیا کو دیں گے. اس کے اندر ہی جو ہے اس کے اندر وہ پھر ایک الزام لگانا ہی ہوتا ہے نا جی, انہوں نے 10% مانگا, 20% مانگا, اور مانگا ہو یا نہ مانگا ہو میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا, کیونکہ بہت بڑی اماؤنٹ انوالو ہوتی ہے. 10% بھی ٹھیک ٹھاک بنتا ہے, 50 کروڑ سے اوپر کی اماؤنٹ بن جاتی ہے, تو 50 کروڑ آ رہے ہوں تو پھر ایمان لوگوں کا ڈول ہی جاتا ہے. تو میں کوئی گارنٹی نہیں دے رہا. ٹھیک. اب محمود صاحب, پارٹی کے اندر بھی ان کے لیے ریزسٹنس تھی. شی از ناٹ ہارڈ کور پی ٹی آئی, وہ پیپلز پارٹی, مشرف, وہ سارا طے کر کے جو ہے. دیکھیں یہ لوٹا نہیں تھی. ایک ہوتے ہیں نا لوٹے جو پارٹیاں بدلتے ہیں, یہ لوٹا نہیں تھی. ان کی پارٹی اقتدار ہے, تو وہ اپنے اقتدار میں جو ہوتا ہے, مشرف اقتدار میں تھے وہ ان کے ساتھ تھیں, پھر پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی وہ ان کے ساتھ تھیں, نواز شریف اقتدار میں آئے. نواز شریف کی ایک پرابلم ہے کہ وہ ہر بندے کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے, تو پھر ان کے ساتھ نہیں تھیں. تو عمران خان آئے, وہ ان کے ساتھ, دیکھیں نا الیکشن ہارنے کے باوجود پیراشوٹ کے ذریعے اتر کے وہ آ گئیں اور ان کے ساتھ شامل ہو گئیں, اور وزارت لے لی. وزارت بھی آپ کو پتہ ہے اطلاعات کی وزارت سب سے اہم وزارت ہوتی ہے. اور آپ ہی نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب تیار ہو گئے تھے ان سے ملاقات کے لیے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نہیں, میاں صاحب کی کرنے لگے ہوئے تھے اپنا جیڑا ہے, یعنی کہ وہاں تک بھی, کیونکہ علاقہ ایک ہی ہے نا ان کا. جی, علاقہ ایک. وہ پھر سیالکوٹ کی سیاست جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب محمود صاحب, نئی ٹیم جو آئی ہے, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. شبلی فراز صاحب کی تو چلو ٹھیک ہے, یہ باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کا کہاں سے یاد آ گیا اور ان کو جو ہے وہ بلا لیا, اور یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا اہم قلمدان ایک ریٹائرڈ فوجی کو جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے بہت ایک جو ہے نا کنٹروورسی آ گئی ہے کہ جناب نکاح. دیکھیں عمران خان کے برسر اقتدار آنے میں جنرل عاصم سلیم باجوہ کا بڑا اہم رول ہے. وہ کس طرح جی؟ اگر جنرل عاصم سلیم باجوہ سمجھا جائے کہ عمران نے ان پہ احسان کیا, تو ایسا نہیں ہے, احسان ان کا عمران پہ. معرفت کی باتیں آپ ادھر کی بات سن لیں. جنرل سلیم باجوہ سے ہمارے بڑے اچھے مراسم ہیں, اور ان سے دھرنے کے دنوں میں بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی نہیں. وہ اگر آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں تو وہ بالکل غلط بات ہے. وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں آئے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو پوزیشن ہے نا وہ بڑی آپ کو نا آکورڈ نظر آ رہی ہے. جو ملکی حالات تھے آج سے 3 سال پہلے اور جو آج ہیں وہ بہت فرق پڑ چکا ہے. 3 سال پہلے اکانومی گرو کر رہی تھی, خوشحالی کی طرف جا رہا تھا ملک, اور باجوہ صاحب جا کے اسٹاک مارکیٹ کے لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ ملک میں فائنینشیل جو ہے وہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں. اور آج جب فائنینشیل حالات تباہ ہو گئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کس کو منہ دکھائے. خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لڑائی مار کٹائی اپنی بند کر دیں, تو وہ باز نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے جہانگیر ترین کو بھی اندر کروا کے چھوڑنا ہے, شہباز شریف کو بھی اندر کرا کے چھوڑنا ہے. تو آپ کو یاد ہے شیخ رشید نے بھی کچھ روز پہلے کہا تھا کہ
ہم اس کو صلح صفائی کروانے کی کوشش کریں گے. اور پھر انہوں نے بیان دے دیا کہ میں شہباز شریف کو اندر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میرے موکلوں نے بتایا کہ جناب تو ان کے موکل جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہمیں بھی انفارمیشن دے رہے ہیں. سورس تقریباً ایک جیسے ہی ہے, کچھ باتوں میں تو سورس شیخ صاحب خود بھی ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس سیٹ پہ اپنا بندہ لگوا کے, اور یہ آنری لگے ہیں, کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں اس سیٹ سے لیں گے وہ, تو لگوا کے اس چیز کو انشور کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ بلنڈرز نہ ہوں. کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں, عاصم سلیم باجوہ, یہ پہلے انفارمیشن کے آئی ایس پی آر کے ڈی جی تھے, جنہوں نے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ بھی لیا, ورنہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی جو ہے نا وہ بریگیڈیئر ہوا کرتے تھے. بریگیڈیئر کے بعد یہ پہلی دفعہ میجر جنرل جو تھے وہ جو ہمارے مشرف صاحب نے لگائے تھے نا, میجر جنرل راشد قریشی, اور اس کے بعد میجر جنرل رینک ہو گیا, تو یہ پہلی دفعہ میجر جنرل سے پروموٹ ہو کے لیفٹیننٹ جنرل تک بنے. تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا ٹویٹ پر آئی ایس پی آر کا ورژن پیش کرنا, تاکہ درمیان میں ورژن خراب ہونے کا کوئی امکان ہی نہ ہو. ٹویٹ پڑھ لو, اور یہ فوج کا اس وقت موقف ہے سوشل میڈیا پہ. یہ بڑے پولائٹ اور بڑے ہمبل بھی ہیں, اور بڑے اپرائٹ اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ بھی ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ابھی تک ہر جگہ سے وزارتوں سے تبدیلیاں ماری ہیں, ادھر سے بندہ اٹھایا ادھر پھینک دیا, ادھر سے اٹھایا ادھر پھینک دیا. یہ اب آ کے یہاں بیٹھ گئے, یہاں سے نہیں ان کو ہٹایا جا سکے گا, بڑا مشکل ہوگا. یہی ہٹائیں گے جنہوں ہٹائیں گے, اب یہی ہٹائیں گے جس کو ہٹائیں گے. سر آپ نے امیج کی بات کی, باجوہ صاحب راحیل شریف صاحب جب تھے ہمارے آرمی چیف, اس وقت باجوہ صاحب جو ہے, اور راحیل شریف کا جو امیج انہوں نے بلڈ کیا کمال کر دیا. پتا ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے وہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی, میرے سے زیادہ جو ہے وہ راحیل شریف صاحب پاپولر ہے, یعنی کہ خان جیسا بندہ جو سمجھتا ہی نہیں انہیں ہے کیا. تو خان صاحب کی یہ چوائس ہیں کہ خان صاحب نے کہا یار امیج بڑا خراب ہو گیا ہے تو کوئی بندہ دیو. تو یہ ہوا کیا ہے دیکھیں نا, اچانک سے یہ پہلے سے پلان تھا کہ یہ کرنا ہے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہے ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کچھ ان کو اشارے مل رہے تھے, کچھ اندر سے خبریں آ رہی تھی. یعنی کہ یہ کب سے پلان ہونا شروع ہوا, اور کیوں جو ہے اس کی ضرورت محسوس کی کہ نو دس از دا ٹائم. دیکھیں نا کرونا, آپ نے خود کہا کہ یار اس وقت گھوڑے نہیں بدلنے چاہیے. اب جب ہم بات کر رہے تھے کچھ دن پہلے, ہم نے کہا نہیں یار اس وقت تو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے سب کچھ, اس وقت تو اس وبا کے اوپر جو ہے سب کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے. تو اتنی اہم منسٹری جو ہے, جو سارا بریفنگز دے رہی تھی, جو ساری جگہ پہ آگے آگے تھیں, تو کیوں لیا گیا اس سٹیج کے اوپر. یہ دیکھیں ایگزیکٹ صورتحال جو ہے نا, ابھی کیا سرائیاں ہم سب لوگ کر رہے ہیں, اور میں بھی جو بات کروں گا وہ میری پرسنل انالیسز ہوگی, جس کو آپ کیا سرائی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل. کچھ دنوں میں ہم آپ کو فیکٹس بتا دیں گے. جو ہم ویژولائز کر رہے ہیں وہ یہ ویژولائز ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بندہ اپنا لا کے ایسی جگہ پہ لگوایا ہے جس جگہ سے وہ ساری انفارمیشن ریسیو کر کے جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو رکوا سکیں. ٹھیک. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بندہ اتنی سکلز رکھتا ہے کہ یہ کسی کی امیج بنانا چاہے تو بنوا بھی سکتا ہے, ٹھیک پلے کر کے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, خان صاحب ویسے تو کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا, لیکن بہت ہی ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہیں میڈیا کے. ان کو خوشامد کی اتنی عادت پڑ چکی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ان کی خوشامد نہ کرے تو انہوں نے ایک 4 کروڑ 20 لاکھ روپے تنخواہ رکھ کے سوشل میڈیا ونگ بنایا ہوا ہے جو گالی بریگیڈ پڑ جاتا ہے ان کو. تو انہوں نے آج پھر ساڑھے پہ چھپوا ہو گیا, اور وہ گالی بریگیڈ جو ہے وہ اس چیز کا خیال کیے بغیر, عقل کا استعمال کیے بغیر وہ والی باتیں کرنی سٹارٹ کر دیتا ہے, جس کے بعد بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان حکمرانوں کے پاس تھوڑی سینس بھی ہے یا نہیں. عقل مند آدمی تو گالی دیتا ہی نہیں ہے نا سر, جنہوں نے لاجک سے بات کر لو بھائی. خان صاحب ابھی میڈیا مینجمنٹ سے بہت پریشان ہیں. انہوں نے پہلے ایک وزیر لگایا, اپنا چوائس صاحب فواد چودھری صاحب کو لگایا,
اب فواد چودھری کو ہم کہتے تھے یار یہ بہت زیادہ ابیوز کر رہا ہے, اس کو ابیوز نہیں کرنا چاہیے, اس کو لوگوں کو اب مل جل کے رہنے کی پریکٹس کرانی چاہیے تاکہ ملک آگے کو بڑھے. آپ بن گئے وزیر اعظم, بات ختم ہوئی, اب ملک کو آگے بڑھائیں. تو فواد چودھری کو ہٹایا, فردوس عاشق اوان کو لے آئے. اب فردوس عاشق اوان آئیں تو ہمارا خیال تھا کہ پہلے بھی انہوں نے حکومتوں میں گزارا کیا ہوا ہے, منسٹر رہی تو یہ تھوڑا سا شاید بہتر فواد چودھری سے بیہیو کر لیں. لیکن جہاں فواد چودھری نے چھوڑا تھا یہ اس سے آگے چل پڑی گورنمنٹ کو خراب کرنے میں. انہوں نے تو نا فواد چودھری کو ہمیں یاد کرا دیا یار, جی, فواد چودھری کی یاد تازہ کروا دی کہ فواد بھی ایک اچھا آدمی تھا. ایک اچھا آدمی تھا, بہت اچھا آدمی. اب اس کے بعد اب یہ ٹیم آئی ہے, اب یہ ٹیم کے دونوں ممبرز جو ہے نا یہ ابیوسو نہیں ہیں. نہیں, شبلی فراز صاحب بھی اور باجوہ صاحب. میں شبلی فراز آپ کے ساتھ آرگیومنٹ تو کر لیں گے, ڈس ایگری بھی کر لیں گے. ڈس ایگری, وی آل اگری ٹو ڈس ایگری. ڈیموکریسی کی بیس کیا ہے؟ ایگریمنٹ آن ڈس ایگریمنٹ, کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا, یہ ڈیموکریسی ہے. یہاں عجیب پرابلم ہے پاکستان میں کہ اگر آپ نے عمران خان سے ڈس ایگری کیا آپ کو گالیاں کھانی ہیں, اور پھر غصے میں آ کے آپ بھی ایک آدھ نکال دیتے ہیں, تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو سود زیب نہیں دیتا. اور پڑھے لکھے کو کب تک گالیاں نکالو گے اور چپ رہے گا؟ خان صاحب ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہیں اور چاہتے ہیں میڈیا کو کہ میڈیا اسی طرح ان کے بارے میں بولے جس طرح میڈیا ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے بولتا تھا. کیونکہ وہ اس سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پہلے جب آپ بولتے تھے نا تو آپ کے ورڈز کی بڑی اہمیت ہوتی تھی, کیونکہ آپ اپوزیشن کے خلاف, آپ حکومت کے خلاف بولتے تھے, اور حکومت کے خلاف بولنے پہ آپ کی رسپانسبلٹی زیرو ہوتی تھی. آپ نے بولا اور آپ چلے گئے, میڈیا آپ کو واہ 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 کر رہا ہے. اب آپ کی سچویشن الٹ ہو چکی ہے, اب آپ نے ڈلیوری کرنی ہے, آپ نے رسپانسبلٹی نبھانی ہے. آپ نہیں الزامات لگا سکتے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں ہی الزام لگاؤں ابھی بھی, یعنی رول اپوزیشن کا بھی میرا ہی ہو اور حکومت بھی میرے پاس ہی ہو. ایسے میں میڈیا جب تھوڑا سا بھی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے, بیلنس کرنے کے لیے بھی اپوزیشن کو اگر دکھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ کہتے ہیں میڈیا لفافے لے کے میرے خلاف چل پڑا ہے. اب حامد میر نے بڑے ہمبل انداز سے مولانا سے احتجاج کیا کہ آپ نے ساری قوم کو چور کہہ دیا ہے. سارے میڈیا کو چور, سارے میڈیا کو اور ساری قوم کو, 22 کروڑ کو انہوں نے چور کہا نا. تو اس پہ حامد میر کو تو اس طرح کہا جا رہا ہے جیسے حامد میر نے نا کوئی مولانا کی ذات کے اوپر نا خدا نہ خواستہ کوئی فتویٰ لگا دیا ہے. اب وہ گاری بریگیڈ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان حرکتوں سے وہ اپنی گورنمنٹ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. خان صاحب کو میڈیا مینج نہیں کرنا, ان کی خواہش ہے میڈیا کنٹرول کرنا. جبکہ اگر میں ان کا ایڈوائزر ہوں تو میں انہیں کہوں گا نہ میڈیا کو کنٹرول کرو, نہ میڈیا کو مینج کرو, میڈیا سے لرن کرو. اگر خان صاحب میری ایڈوائز مانے, ابھی نا یہ کافی سارے ٹاسک فورسز بھی بنا رہے ہیں, یہ 10 چینل ایک بندہ ہینڈل کرے گا, ان 10 چینلوں کو وہ ہینڈل کرے گا, وہاں اپنے بندے گھساؤ, یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں پلان. اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. اب سپوز کر لیں 5 منٹ کے لیے کہ سارا میڈیا خاموش ہو جائے اور میڈیا بند ہی کر دیں آپ, تو کیا ہوگا؟ چہم گوئیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ پھر انقلاب آ جائے گا. ابھی تو لوگ آپ کی میری بات سن کے, لوگوں کی بات سن کے, نیگیٹو پازیٹیو سن کے اپنا کیتھارسس کر لیتے ہیں اور گھر میں ہی رہتے ہیں. بالکل, کیتھارسس تو کم از کم ہو رہا ہے کسی نہ کسی سطح تک. پھر لوگ گھر میں نہیں رہیں گے, پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے. ابھی لوگوں کو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی, میرے حق کی بات کوئی تو کر رہا ہے, پھر لوگوں کو امید ختم ہو جائے گی کہ ہمارے حق کی بات ہو رہی ہے. اب خان صاحب اگر میری ایڈوائز لیں تو انہیں چاہیے کہ 12-14 سمجھدار بندے بٹھائیں اور انہیں کہے کہ میڈیا میں جو شخص جو بھی کہہ رہا ہے اس کو نوٹ کرو, اور اس میں سے مجھے پوائنٹس دو کہ کامن پوائنٹس کیا ہیں, اور پھر ان کامن پوائنٹس پہ بیٹھ کے اسٹڈی کریں. یہ ان کو مفت کی ریسرچ مل رہی ہے, مفت کی ریسرچ کرتے ہم لوگ ہیں, محنت ہم لوگ کرتے ہیں, پہنچ ان کو جاتی ہے, اور اس میں سے, اس ریسرچ میں سے وہ ڈیٹا نکالیں اور اس پہ عمل کروا دیں. نواز شریف اتنا مقبول کیوں ہو گیا؟ وہ میڈیا کے ساتھ الجھ نہیں رہا تھا, وہ میڈیا سے لرن کر رہا تھا.
ان کو کچھ آپ دیکھیے پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری جوڈیشری اور اپوزیشن میں عمران خان سڑک پہ کھڑے ہو کے کنٹینرز والی لینگویج, اور تب بھی عمران خان نواز شریف کا ووٹ نہیں توڑ سکا. بڑھ گیا. اس سے بڑی کیا ناکامی ہوگی میڈیا مینجمنٹ کی, کیونکہ میڈیا مینجمنٹ تب بھی ادھر ہی ہو رہا تھا, نواز شریف نہیں کر رہا تھا, وہ تو لرن کر رہا تھا. خان صاحب آپ میڈیا سے لرن کریں. اگر مجھے کچھ بیٹھ کے چینل پہ بولنا ہے تو اس کے پیچھے میری 5, 7, 10 گھنٹوں کی ریسرچ ڈلتی ہے. آپ کے پاس اتنے سارے چینل بول رہے ہیں, کتنی ریسرچ آپ کو مفت میں مل رہی ہے. اگر کوئی اکنامک سولوشن دے رہا ہے آپ سولوشن سن لیں اور دیکھیں گے یہ ڈویبل ہے یا نہیں. اگر ڈویبل لگے تو اپنے کریڈٹ سے کر لیں اس کو. اب ہم کرونا کو روکنے کے لیے بار بار مشورہ دے رہے ہیں. آج سے سندھ گورنمنٹ نے شاید یہ پابندی لگائی ہے کہ جو باہر نکلے گا ماسک پہن کے نکلے. ابھی وہ کس حد تک ایکٹیو جاتی ہے میں نے تو سنا ہے صرف. ابھی آج ڈسکشن میں تھا کہ چلنے شروع ہو جب ہم نے ریکارڈنگ کا آغاز. اب یہ ہم آپ کو مفت میں ریسرچ کر کے دے رہے ہیں کہ کرونا کو مینیج کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے. اب یہ مفت میں آپ کو ملی انفارمیشن, آپ اسے امپلیمنٹ کروا دیں. یہ کوئی مشکل بات ہے؟ بالکل. آپ نے 50 وزیر بنا لیے ہیں. استغفر اللہ, ساری عمر نواز شریف کو آپ گالیاں نکالتے رہے کہ تمہاری وزارت بڑی ہے, اس سے ڈبل وزارتیں رکھ لی ہیں. آپ کو تو 10-12 وزیروں کا ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ چاہیے, جو وزیر سارے ذہین ہو, آپ کی گورنمنٹ سیٹ ہو گئی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 سال کی جدوجہد اور طویل محنت کاوش اور پورے پاکستان سے, لیکن 22 بندے نہیں مل سکے. خان کی ٹیم جو ہے, اب دیکھیں نا, جس طرح آپ نے کہا کہ باجوہ صاحب کو جو ہے وہ بھیجا گیا کہ یار یہ چیزیں دیکھو. خان کتنا سر آزاد ہے, کتنا خود مختار ہے اپنی ٹیم چوز کرنے میں. اور کیا یہ جتنے بھی خان صاحب کے جو 50 لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان 50 میں سے جو ہے وہ 25 بھی خان کی مرضی کے ہیں, یا 50 کے 50 جو ہے وہ نمبر لگا کے بھیجے گئے ہیں کہ دس از فار دس جاب, دس از فار دس جاب. دیکھیں جس دن وزیر اعظم یہ بنے تھے نا, اسٹیبلشمنٹ پوری ان سے بڑی امپریس تھی. اچھا ٹھیک, کیونکہ یہ ان کے بھی ہیرو ہیں نا. ہیرو سر پورے پاکستان کے ہیرو ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ٹاپ پہ کھڑی ہے وہ تو جوان تھی اس وقت, کرکٹ جب یہ کھیلا کرتے تھے, یہ باؤنسر مارتے تھے, لوگ تالیاں اور نعرے مارتے تھے. لیکن جب 90 دن گزر گئے, یعنی 100 دن کی جو پہلی ڈیمانڈ تھی وہ گزر گئی اور دوسری ڈیمانڈ لینی پڑی, تو اسٹیبلشمنٹ تھوڑی محتاط ہو گئی, گیم ہو گئی. اور جب انہوں نے پہلا وزیر خزانہ تبدیل کرایا تو بس اس کے بعد سے خان صاحب کی آزادی جو ہے نا وہ کمپرومائز سی نظر آ رہی ہے. اور خان صاحب اپنی آزادی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے بھی ہوئے ہیں. ابھی میں ان کو ایک مشورہ دے دوں, آج کل وہ 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں. یہ جس دن 18ویں ترمیم پاس ہو گئی اس کے 3 مہینے کے اندر اگر ماشاءاللہ لگ جائے تو مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی, بالکل بھی. کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ مارشل لاء کے سارے راستے روک دیتی ہے. اور خان صاحب اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے اپنی سیاست دشمنی میں. سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی بھائی, سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے, اختلاف نظریہ ہوتا ہے, ایک اوپینین میں ڈفرنس ہوتا ہے. اس میں کوئی ذاتی جنگ نہیں ہوتی, اس میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے. خان صاحب تو ذاتیات پہ سب سیاستدانوں کے ساتھ ہو چکے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں, مجھے بریک کا بھی کہا جا رہا ہے. یہ 18ویں ترمیم جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تو اسی ڈرائی دیتا ہے میں نے, لیکن پھر میں ذرا اس کو کنکلوڈ کر لوں. کامیاب ہوں گے یہ جو نئی ٹیم آئی ہے؟ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ خان کے تو سوچ ہی ہے نا, ٹیم میں تبدیلی کرنے سے کیا فرق پڑے گا جب خان نے محاذرہ ہی رکھنی ہے میڈیا کے ساتھ. وہ فواد چودھری کو لے آئیں آپ, یا آپ شبلی فراز کو لے آئیں, وہ امیج تو جو ہے, جو آئیڈیا ہے وہ انہوں نے خان سے ہی لینا نا, کہ خان کی ڈائریکشن کو ہی انہوں نے فالو کرنا ہے. اب ایسی صورتحال میں باجوہ صاحب جیسا بندہ, جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے اکاموڈیٹیو ہیں اور پرسیپشن بلڈ کرنا جانتے ہیں اور ایکسیپٹیبل ہیں میڈیا کو, پہلے بھی بڑا اچھا انہوں نے رول پلے کیا, کنٹروورشل نہیں ہو جائیں گے وہ اتنا بڑا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ باجوہ صاحب کا بھی اپنا امتحان ہوگا ایک, کیونکہ ایک ایسے ضدی بندے کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے جس ضدی بندے کو کچھ آتا نہیں, لیکن جس چیز پہ ضد کر لے
بس اس چیز پہ پھر ہٹتا نہیں. میڈیا کے لیے مشکل وقت آ رہا ہے آگے مزید, یا دیکھیں میڈیا مشکلات کا عادی ہوتا ہے. میڈیا کو کیا کر لیں گے آپ, اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. میر شکیل کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تو کیا ہو گیا, قیامت آ جائے گی اس سے. میڈیا میں جب میں پہلی دفعہ اخبار نکالنے کا سوچا نا, تو مجھے میرے سب دوستوں نے سمجھایا کہ دیکھو تم ایک اچھے خاصے بزنس مین ہو, ایجوکیشن میں کام کر رہے ہو, اپنا کس مشکل میں آ رہے ہو. تو جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے میڈیا میں آنے کے لیے, میں نے انہیں صاف ریفیوز کر دیا. وہ دوبارہ پیچھے پڑ گئے کہ دیکھیں آپ چھوٹے کینوس پہ کام کر رہے ہیں, آپ بڑے کینوس پہ کام کریں. پھر جب ہم نے آنے کا فیصلہ کر لیا تو پہلی دفعہ جب ہمیں ایک بڑے ادارے کی طرف سے ہم پہ حملہ ہوا تو ہم نے بڑے آرام سے کہا بھائی آپ اٹھائیں ہمیں اور جیل میں ڈال دیں. ہم نے تو یہ سچا یہی بولنا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے یہ کر دیں گے کہ نہیں بولتے, لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. نیا نیا مشرف ماشاء اللہ لگا تھا, تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہم نے ان کے ساتھ جینا سیکھ لیا. تو میں تو میڈیا میں جسے کہتے ہیں ایک سائٹ پہ بیٹھ کے آرام سے کام کرتا ہوں. جو میڈیا کے اندر بالکل ایکٹیو کام کرتے ہیں انہیں اور بھی ڈر نہیں لگتا. بالکل ٹھیک. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو جو آپ نے بات کی ہے نا جی ماشاء اللہ, یہ ڈر اس لیے نہیں لگتا, آپ جس کو میڈیا میں اٹھا کے اندر کر دیتے ہیں نا وہ پھر ایک مائٹی جائنٹ بن جاتا ہے. جس کو بھی آپ اگر آپ نے مجھے مائٹی جائنٹ بنانا ہے, اٹھا کے مجھے اندر کر دیں. موسٹ ویلکم. موسٹ ویلکم. بالکل ٹھیک. ایک اور جو آپ نے مائٹی چھکا مارا ہے وہ آپ نے ماشاء اللہ والا جو آپ نے ذکر کر دیا, اب میرے ذہن سے وہ بات نکل نہیں رہی. ایک بریک لیتے ہیں جناب, پھر محمود صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم ختم ہوئی تو ماشاء اللہ اور ود ان 3 months ایسا کیوں. اسٹے ٹیونڈ. جناب ویلکم بیک جی. 18ویں ترمیم ختم ہوئی تو 3 مہینے کے اندر ماشاء اللہ. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ باجوہ صاحب ماشاء اللہ لگانے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا ہے کہ اگر 18ویں ترمیم ختم ہوئی اور 3 مہینے میں ماشاء اللہ لگ جائے تو مجھے کوئی سرپرائز نہیں ملے گا, چمبا نہیں ہوگا, کوئی چمبا نہیں ہوگا. اس لیے کہ 18ویں ترمیم ماشاء اللہ کا راستہ روکتی ہے. تو آپ کئی دفعہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس الٹرنیٹیو کیا ہے, اگر عمران نہیں تو کیا, اگر شہباز بھی نہیں آنے کو تیار کہ اس کا بھائی نہیں آنے دے رہا تو پھر کیا. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے بعد 18ویں ترمیم اگر ختم ہو گئی تو ایک الٹرنیٹیو یہ ہوگا کہ ہم خود آ جاتے ہیں, اور آنے کے بعد ہم 15-16 ذہین لوگوں کو 15-16 وزارتیں دے کے جو ٹیکنوکریٹس ہوں گے ملک کو دوبارہ صحیح پٹری پہ ڈالتے ہیں. ٹھیک. تو پھر الٹرنیٹیو آ گیا نا. تو وہ الٹرنیٹیو جیسے ہی آئے گا جو آپ خود محنت کر کے دیں گے انہیں, تو پھر گلہ نہ کیجیے گا کہ اگر وہ آ گئے. لیکن محمود صاحب کچھ باتیں دیکھیں نا بڑی جائز ہیں. جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ وفاق کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں, وفاق جو اکٹھا کرتا ہے اس میں سے 57-58% جو ہے وہ صوبے لے جاتے ہیں, جو اس کے پاس بچتا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ڈیپٹ سروسنگ کو, پھر آپ کے دفاعی اخراجات پیچھے, اس کے بعد وہ شروع ہی جو ہے وہ خسارے میں کرتا ہے. تو انہیں بیچارے نے پھر رونا ہی ہے, تو پھر کی کرے, وہ کی چوائس ہے. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ خان صاحب کے جو مصاحبین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ وہ خان صاحب کے بہاف پہ کہہ رہے ہیں. یہ آبویسلی سر خان صاحب کے بہاف. تو کیا خان صاحب اقبال جرم کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی؟ کیا مطلب اس کے اندر نواز شریف کہاں بچ رہے ہیں اس کے اندر؟ بھائی نواز شریف کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا, 18ویں ترمیم میں کام کیا اس نے, جب پیسے ہی نہیں ہوتا تھا پھر بھی اتنے سارے اس نے کام کر لیے, تو کیا پیسوں کے بغیر وہ کام ہو رہے تھے؟ اور یہ تو کہہ رہے تھے وہ اربوں روپیہ باہر لے کے جا رہے ہیں, کہیں پتہ نہیں 200 ارب لے گئے باہر, 400 ارب لے گئے باہر. تو یہ تو پھر اقبال جرم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے اس وقت. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ صوبے بھی انہوں نے حکومت سی وفاق بھی کوئی اتوں کٹ دے سن, چھوٹا اتوں کٹ دا سی تے پھر اللہ خیر. اچھا اتوں کٹ کے تھے, اتوں کٹ کے کام ہو رہا سی. ہاں جی. تو صوبے میں اس وقت پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے, کے پی کے میں پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے. اب تو پی ٹی اے زیادہ نکال سکتی ہے, نہیں وہ اور بلوچستان میں بھی انہیں کی ہے. نکالنے والا ہے نہیں ہے نا, یہ کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی سمجھ لیں,
ایک محاورہ ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. یہی تو سمجھاؤ نا سر, یہی تو سمجھنا چاہ رہے ہیں, اتنے رولا پہ آتا ہے. خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں ناچ نہیں آتا, وہ آنگن ٹیڑھا کا رولا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ ناچنا سیکھ ہی لیں تو کہ یہ آنگن ٹیڑھا کا رونا تو ختم ہو جائے گا نا. انہوں نے پوری ایک وقت تھا جب پتہ چلتا تھا کہ مظلوم قوم کے اوپر ایک جابر حکمران نواز شریف بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ظلم اور جبر کی وجہ سے لوگ پسے ہوئے ہیں. پیٹرول اتنا مہنگا ہے, ٹیکس اتنے زیادہ ہیں, بجلی اتنی مہنگی ہے. پھر پتہ چلا نہیں, ایک وزیر اعظم بڑا آنسٹ آ گیا, 23 کروڑ عوام چور ہیں. اور یہ 23 کروڑ عوام بغیرت بھی ہیں, چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, لٹیرے بھی ہیں. اور یہ 23 کروڑ عوام کا دل میں دکھ رکھ کے ایک وزیر اعظم اوپر بیٹھا ہوا ہے, بیچارہ اکیلا کیا کرے. اور اس چیز کو باقاعدہ مذہبی رنگ بھی دیا جا رہا ہے, یعنی مذہبی انڈورسمنٹ بھی دلوائی جا رہی ہے. خدا کا خوف کھائیں یار, تھوڑا کام سیکھ لیں. کس گدھے نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں؟ میں آپ کو نون لیگ کے دور کا پورا بجٹ بتا کے دے دوں, پروگرام میں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, اتنے سارے نمبرز دے دوں گا. یہ صرف ان نمبرز کو کنٹینیو کر لیتے زیادہ مشکل تھا. جو ایک سال اس کا ہے نا, یہ جو آخری سال جو مفتاح اسماعیل رہے اور عباسی صاحب وزیر اعظم رہے, یہ ایک سال کوئی گورنمنٹ ہی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ ٹیک اوور کر چکی ہوئی تھی, ثاقب نثار ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بن چکا ہوا تھا, ہر جگہ جا کے لوگوں کی برائی کر رہا تھا, اور گورنمنٹ جو تھی وہ بس پسی ہوئی تھی. میں تو سمجھتا ہوں نون لیگ نے بہت بڑی غلطی کی, ان کو اس وقت ریزائن کر دینا چاہیے تھا, کم از کم آن ریکارڈ ریزائن تو رہتا نا. لیکن یہ حالات سنبھل کے چلتے رہیں, ہماری وجہ سے دوبارہ مارشل لا نہیں لگنا چاہیے, ہم پہ الزام نہیں آنا چاہیے کہ پہلے ہماری وجہ سے مارشل لا لگا, ہم مشرف کو صحیح ہینڈل نہیں کر سکے. یہ اس چکر میں ہی لگے رہ گئے, سٹینڈ ہی نہیں لیا انہوں نے بالکل. اگر یہ سٹینڈ لے لیتے تو آخری سال بھی ٹھیک ہی رہتا اور نواز شریف کو جانا بھی نہ پڑتا. اب خان صاحب آپ بسر اقتدار ہیں, آپ نے جب اتنا بڑا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, جو 5% پہ چھوڑ کے گیا اسحاق ڈار, آپ اس کو 13.25% پہ لے کے گئے. پھر آپ کہتے ہیں ہمیں 3200 ارب تو انٹرسٹ میں دینا پڑ جاتا ہے. اگر آپ نہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے تو آپ کا ٹوٹل جو انٹرسٹ پیمنٹ تھی 11 سے 1300 ارب کے درمیان ہوتی. اس کو آپ نے ڈبل سے اوپر کر دیا. یہ جو سارے پیسے تھے یہ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے موجود ہوتے. پھر اس وقت 3 صوبوں میں آپ کی گورنمنٹ ہے, فوری طور پر ان تینوں صوبوں کو ساتھ ملا کے یہاں کیوں نہیں آپ فوراً یہ کر دیتے کہ یہ صوبے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں؟ جب 57% تو بجٹ صوبائی گورنمنٹس کو مل جاتا ہے, تو پھر ہیلتھ صوبائی گورنمنٹ کا چیپٹر ہے, لا اینڈ آرڈر صوبائی گورنمنٹ کا چیپٹر ہے, جتنے بھی معاملات ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ کے چیپٹر میں چلے گئے. ایجوکیشن تو فیڈرل گورنمنٹ تو بڑے آرام سے باعزت طریقے سے کی جا سکتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو اپنے آپ دیکھیے نواز شریف کے 5 سال سوائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری اور عمران خان ان کے پیچھے پڑے رہے, انہیں تو کوئی زیادہ پرابلم نہیں پیش آئی. وہ تو ڈیولپمنٹ آرام سے کراتے چلے گئے, وہ تو ترقی کا کام ہوگا, ان کا کوئی رستہ نہیں روک سکا. آپ کا رستہ خان صاحب کیوں رکا ہوا ہے؟ پاکستان کا سارا میڈیا ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا, سارا میڈیا چور ڈاکو لٹیرا سب کچھ کہہ رہا تھا, لیکن ترقی کا رستہ نہیں وہ رکنے دیا. انہوں نے 17,000 کا اسٹاک ایکسچینج 53,000 پہ پہنچا دیا, ڈالر کو 103 روپے پہ مینٹین کر کے رکھا. آپ سے یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کیوں بجٹ پلان کرنے کے لیے IMF سے بندے لے آئے ہیں؟ ہم نے چیخ چیخ کے کہا تھا کہ ایک انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھائیے گا, اس کو کم کر کے 4% پہ لے آئیے گا. چیخ چیخ کے کہا تھا. جس دن یہ آئے اس سے 1 مہینہ پہلے سے بالکل کہا تھا کہ ان کے آنے کے آثار بن چکے تھے, طے ہو چکا تھا یہ آنا ہے. ہمیں پتا تھا الیکشن جو ہے وہ تو ڈمی الیکشن ہونے ہیں. اور پھر انہیں کہا کہ دوسرا کام کیجیے گا کہ ایک تو انٹرسٹ ریٹ نہ بڑھائیے گا اور دوسرا IMF کے پاس نہ جائیے گا. ایک 6 ارب ڈالر لینے کے لیے جو قسطوں میں ملنے آپ کو, آپ پورا ملک گروی نہ رکھوا دیں. انہوں نے دونوں وہ کام کیے. کس کے ایما پہ کیے ہیں یہ سمجھا دیں ہمیں. یہ CIA کو مطمئن کرنے کے لیے کیے ہیں, را کو مطمئن کرنے کے لیے کیے ہیں, موساد کو مطمئن کرنے کے لیے کیے ہیں. پاکستان کو تو اس کا فائدہ نہیں ہوا.
ہم پھر بھی آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, ہم سمجھتے آپ سے غلطی ہوئی, تو بھائی غلطی کا ازالہ تو کرے نا. غلطی کیا مستقل ہوتی ہے؟ غلطی تو ٹیمپرری ہوتی ہے, آپ اس غلطی سے ٹھیک کے اس کو بدل دیتے ہیں, لرن کرتے ہیں. اور آپ غلطی سے سیکھ ہی نہیں رہے. پہلی غلطی جو آپ نے ختم کرنی ہے وہ جو آپ سیاسی لڑائی ڈال کے بیٹھے ہوئے سے ختم کریں, اور دوسری غلطی جو آپ نے ختم کرنی ہے, آپ اپنی ذمے کے سارے کام صوبے کے حوالے کریں اور اپنے ذمے وہ کام رکھیں جو آپ کے کرنے والے ہیں. آپ کو صرف ڈیفنس کو لک آفٹر کرنا ہے, فیڈرل ڈپارٹمنٹس کو لک آفٹر کرنا ہے, اور فارن پالیسی کو لک آفٹر کرنا ہے. آپ ان سے زیادہ کام کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. خزانہ آپ ہی کا ہے نا, وہ تو آف کورس وہ تو فار گرانٹیڈ ہے نا. اب اپنے یہ 4-5 اور وزارتیں اپنی کم کر کے 10 کے قریب لائیں. روز آپ کا ایک وزیر کرپ نکل آتا ہے اور آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے کتنی سمجھداری کی ہے, ہم اپنے وزیر کی خود ہی وہ کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. کیسی اکاؤنٹیبلٹی؟ تو اگر میں اسے اس طرح پٹ کروں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اگر وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو صوبوں کا حصہ جانا چاہیے 18ویں ترمیم کے تحت 57%, 58%, اور باقیوں کے اندر جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم کر کے اکانومی کو جو ہے وہ ریوائیو کر کے بڑے اچھے طریقے سے سروائیول ہو سکتا ہے. ہو رہا تھا یار. نون لیگ کے 10 سالہ دور میں آپ نے جو پاور پروجیکٹس کے منصوبے لگائے, آپ ذرا پاور پروجیکٹس کو دیکھ لیں. 11,200 میگا واٹ کے منصوبے پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ کے ٹینور میں لگ گئے, اتنے زیادہ 5 سال میں. اگر وہ منصوبے نہ لگیں تو جو انہوں نے لون لیے ہوئے تھے وہ لونوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی. کہ سڑکیں بنا دی آپ کو, نہیں موٹر ویز. اگر یہ 2 چیزیں وہ نہ کرتے تو لون تو ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا اور لون جو ہے ان سے ڈبل ایڈ کر چکے ہیں 2 سال میں, کچھ نہ کر کے, صرف مس مینجمنٹ سے. تو بھائی آپ نے اگلے 38 مہینے مزید حکومت کرنی ہے. کیا 38 مہینے ہماری ہڈیاں توڑ کے رکھ دینی ہیں؟ کرنی ہے. ویسے لگتا ہے آپ کو 38 مہینے لگتا نہیں ہے ان کی نیت سے. ہم تو چاہتے ہیں یہ کریں, ان کی نیت سے لگتا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک, کیونکہ اب اگر وہ 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑ گئے تو وہ تو شاید تھوڑے سے بجٹ کو چینج کرنے کے لیے پڑیں گے, لیکن 18ویں ترمیم کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ دوبارہ اتفاق رائے نہیں آ سکے گا. یہ 1.5 سال کی محنت سے بنی تھی 18ویں ترمیم. پیپلز پارٹی کا 5 سالہ گورنمنٹ کا صرف ایک ہی کریڈٹ ہے, وہ ہے 18ویں ترمیم. صرف ایک. 18ویں ترمیم کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر اس کو ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دیا جائے, جو بھی نہیں ہوئی, جو کہ خان صاحب کل چاہیں تو ہو سکتی ہے, تو پھر کوئی علاقہ جو ہے نا وہ اس چیز کا احساس محرومی کا اظہار نہیں کرے گا. کیونکہ گجرانوالہ کے پاس اپنے بجٹ ہوں گے اور خیرپور ٹامے والی والے کے پاس اپنے بجٹ ہوں گے, اور سب اپنے اپنے بجٹ سے اپنے اپنے علاقے کی ترقی کا کام کر رہے ہوں گے. یعنی کہ جو امپلیمنٹ چیزیں نہیں ہو سکیں وہ ہو جائیں گی. امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن میں اگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حکومت کچھ چیزوں کو ریویو کرنا چاہ رہی ہے تو اگر پارلیمنٹ بیٹھتی ہے, سارے اپنے ہی لوگ ہیں نا سر, کوئی نیپال سے تو کسی نے آ کے اس میں نہیں بیٹھنا, یہ نون لیگ, یہ پیپلز پارٹی. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پوائنٹ ہے, ذرا آئیں بیٹھے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں, اور اگر اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے, اسی لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ تو ہو گئی, امپلیمنٹ نہیں ہوئی, امپلیمنٹیشن میں پرابلمز آ رہی ہیں, تو وہ ریویو کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیٹس ہیو اے ڈسکشن. بس حرج اتنا ہی ہے کہ اس کے بعد اگر آپ نے ملک میں مارشل لا لگوا لیا تو پھر گلا نہیں کرنا. میں آپ کو ایڈوانس بتا دوں, ہم مارشل لا کو دبا کے سپورٹ کریں گے. میں ایڈوانس بتا رہا ہوں, پھر نہ کہنا. تو آپ کے نزدیک اس کو, اور ہم اتنا سپورٹ کریں گے کہ ہم جو میکسیمم کر سکتے ہیں کر دیں گے. ٹھیک, آپ پھر نہ گلا کیجیے گا. نہیں کریں گے. ایڈوانس بتا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہٹی تو مارشل لا کے راستے کھل جانے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اسے ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے. آپ کو اگر کوئی مسائل ہیں تو اس کو نئی امینڈمنٹ لے آئیں, اس کو نہ چھیڑیں. اس کو چھیڑنا بڑا مہنگا پڑ جائے گا. پھر گلا نہ کیجیے گا, بالکل گلا نہ کیجیے گا. ہم تو, اور صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, سارے میڈیا نے سپورٹ کر دینا ہے, کیونکہ میڈیا خان صاحب سے بہت تنگ ہے اس وقت. کچھ بھی ہوگا خان صاحب سے بہتر ہوگا. ایسا میں آج ایک اندازہ لگایا
روزے میں آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کرنا چاہیے کہ سچ زیادہ بول دیتے ہیں بولنے پہ خدا دا بادشاہ جی. تو آپ کچھ ایڈٹ کر لیں. اگلا پروگرام جو ہے نا افطاری تو بات کرنا ہے میں ریکارڈ, لیکن جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ خان چاہ رہا ہے 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا, یا خان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا فرینکلی کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ انیشیٹ کہاں سے ہو رہی ہے, لیکن کروانی تو خان نہیں ہے نا. اور خان جس طرح نون لیگ کو تنگ کر رہا ہے, جس طرح پیپلز پارٹی کو تنگ کر رہا ہے, جس طرح ہر ایک کو تنگ کر رہا ہے, اگر وہ ساتھ مل گئے فوج کے اور انہوں نے تبدیلی کروائی دی تو ان سب کی جان کو سکون مل جائے گا. اکیلا پھر خان ہوگا جو بھگتے گا. دیکھیں اس خطے میں مغل امپائر سے پہلے, مغل امپائر کے دور تک حکومت تھی مسلمانوں کی. جب انگریز گیا تو وہ ایک ہی چیز میک شور کر کے گیا کہ مسلمانوں کو یہاں پہ سکون نہ ملے, اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا وہ ایسا زبردست کھیل کھیل کے گئے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیجانی کیفیت میں ہیں. اگر خان صاحب کوئی نیا مارشل آیا تو وہ باقی کسی کو کچھ نہیں کہے گا, آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ میں فطرت کی بات کر رہا ہوں. obviously بالکل ایسا ہی یہ صرف فطرت کی بات ہے. اس میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آج ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. کچھ دنوں میں آئیں گی تو ہم بتائیں گے. آج کے دن تو ہم یہی ازیوم کرتے ہیں کہ جیسے جنرل عاصم سلیم باجوہ نے راحیل شریف کا بڑا امیج بنایا تھا, خان صاحب اپنے امیج بنانے کے لیے انہیں لائے ہیں. اور کیونکہ پاکستان میں عمومی طور پر اگر کوئی آرمی کا سینئر بندہ بیٹھا ہو تو لوگ اس سے برا بھلا نہیں کہتے. ہاں نہیں, وہ یہاں پہ تو روایت ہے. تو جنرل عاصم سلیم کو کوئی زیادہ دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہم ابھی آن دا فیس دیکھ رہے ہیں, ازیوم کر رہے ہیں. بیہائنڈ دا سین اگر کوئی کانسپریسی نکلے گی جو تھوڑے دنوں بعد, کیونکہ یہ بھی پرسوں واقعہ ہوا ہے اور ہم سب کے لیے ایک سرپرائز تھا. باجوہ صاحب کا تو بہت زیادہ سرپرائز تھا. بتائیں ہم سب میں سے کسی نے اس بات کو پریڈکٹ نہیں کیا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. کچھ سرپرائزز اور بھی ہیں لیکن خدا دا واسطہ ہم بس کرتے ہو, ہمارے واسطے بہت ہو گئی ہے آج کے لیے. اتنے جناب کرونا پہ آج ہم بالکل بات نہیں کر سکے کیونکہ گفتگو اتنی انٹرسٹنگ تھی اور محمود صاحب جو ہے وہ فارم میں تھے, تو میں کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. اگلے پروگرام میں آبویسلی کرونا پہ بھی بات کریں گے اور جو باتیں آج رہ گئی ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنائیں گے. اللہ نے. Please subscribe to our YouTube channel and press bell icon.